अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, सियासी गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी हुई है और अभी तक खास तौर पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से बड़े ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, खास तौर पर PMLN पर और अपने मुखालफिन पर। और आज भी उन्होंने दोबारा दरख्वास्त की कि जी बुजुर्ग सियासतदान या तो घर बैठ जाएं या मदरसों में बैठ जाएं और दुआ करें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है इसके लिए, कि ताकि ये मुल्क को आगे बेहतर तरीके से लेकर चलें। इस पर जवाब भी आए। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना अपना फजल रहमान साहब ने भी जवाब दिया कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये नज़र आता है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मतलब अगर बुजुर्गी नहीं समझते तो शायद उनको स्टेटमेंट्स देने में समझ नहीं आ रही है। और यही फ़र्क होता है एक मंझे हुए मतलब उम्र रसीदा सियासतदान और एक बच्चे में। इस पर भी बात करेंगे। और सियासी सरगर्मियां जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया KP में, जहां बिलावल भुट्टो साहब बहुत एक्टिवली जलसे कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। वहाँ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग टूट रहे हैं और वो जा रहे हैं PMLN में। तो ये एक दिलचस्प सी सूरत हाल बन रही है। दूसरी जानिब नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक और मुश्किल जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे रिपोर्टर 92 के कराची में रिपोर्टर हैं फरीद आलम साहब, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि जो 44 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेयरशिप मिली कराची की, उसको अब दोबारा जो है वो वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जिसमें MQM और दीगर जमातें कोशिश कर रही हैं। जमात इस्लामी का सेकंड हाईएस्ट नंबर था। अब देखना यह है कि क्या PMLN और जो MQM जो उनकी जिनकी सपोर्ट थी उनको वो अगर वो वापस ले लेते हैं पीपल्स पार्टी से, नून लीग की, JUIF की और TLP की, तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्मीला फारूकी साहिबा, सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर मेंबर JUIF, जावेद हनीफ साहब, सेंट्रल मेंबर MQM पाकिस्तान। आप तीनों हजरात का शुक्रिया। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा इनसे स्टैटिस्टिक्स ले लिए जाएं कि ये किस तरह पॉसिबिलिटी है, ये क्या बाकायदा इस तमाम सूरत हाल कराची की मेयरशिप के हवाले से बाकायदा जो है कोशिश शुरू कर दी गई है, या ये जो है बस वैसे ही एक ड्राइंग रूम गपशप है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। तो फरीद आलम साहब क्या कहते हैं, मामला किस तरफ चल रहे हैं, नंबर्स गेम क्या कहती है? जी बिल्कुल, कराची बेखुसूस सिंध की अगर हम सियासत की बात करें और इसमें कराची की सियासत की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी को ये पहला मौका मिला था जो कराची से वो अपना मेयर लेके आए थे। लेकिन हालिया इंतखाबी मुहिम जो शुरू हुई है, इसमें जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं कराची और सिंध के हवाले से, उन इत्तेहाद को देखते हुए ये कहना अब सामने हमें नजर आता जा रहा है कि सियासी जमातें जो इस वक्त मुश्तरका तौर पर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में एक बड़ा सियासी मार्च खोलने की तैयारियों में मसरूफ हैं, जिसके लिए जो कराची की सियासी जमातें हैं बड़ी, उनके जो मुल्क की दीगर सियासी बड़ी जमातें उनके साथ रवाबित का सिलसिला भी जारी है, मशावरात भी हो रही है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। MQM पाकिस्तान का इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि MQM पाकिस्तान मुसलसल कराची की मेयरशिप अपने पास रख चुकी है और कराची में एक उनका बड़ा स्टेक भी था और हमेशा उनका ही मेयर आता था, उनकी ही सीटें होती थी। लेकिन 2018 के बाद सिनेरियो कराची का कुछ चेंज हुआ और दूसरी जमातों की जानिब से भी कराची से सीटें ली गई। लेकिन अब एक बार फिर हालात तब्दीली की तरफ जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंतखाबी मुहिम के दौरान MQM की जानिब से PML, नून और JUIF और सिंध की दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग फंक्शनल और GDA के साथ बड़े गहरे रवाबित हो चुके हैं। MQM की जानिब से मुस्लिम लीग नून से सियासी इत्तेहाद बनाने की मुकम्मल हमांगी पैदा हो चुकी है और अनकरीब इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया जाएगा। MQM की और मुस्लिम लीग नून की जो है मुतादिद मुलाकातें भी हो चुकी हैं। आज भी एक मुलाकात मुस्लिम लीग हाउस कराची में हुई थी, जिसमें MQM की क़यादत की जानिब से मुस्लिम लीग से मुज़ाकरात किए गए, तो दोनों ने काफ़ी हद तक एक दूसरे के मामलात को तस्लीम कर लिया। इसी तरह MQM के मुज़ाकरात चलने JUIF से भी, और JUIF के साथ भी मुज़ाकरात तकरीबन इनके सियासी इत्तेहाद के हवाले से तय पा चुके हैं।
इसी तनाजुर को देखते हुए केएमसी कौंसिल की अगर हम बात करें तो केएमसी कौंसिल में इस वक्त पीपल्स पार्टी अपनी हलीफ जमाती जो पीडीएम का जो एक ग्रुप था उसको मिला के 171 के नंबर के साथ सरे फहरिस्त थे। जब बल्दियाती इंतखाबात कराची में हुए थे तो उसमें पीपल्स पार्टी ने जो नशिस्तें जीती थी उनकी तादाद थी 153। पीडीएम में इतिहाद की वजह से जो पीडीएम की जमातें थी मुस्लिम लीग नून उसमें सरे फहरिस्त है जिसकी केएमसी कौंसिल में 14 जमातें हैं और JUIF जिसकी केएमसी कौंसिल में 4 जमातें, इन दोनों ने मिलकर और इनके साथ टीएलपी की एक नशिस्त थी वो भी पीपल्स पार्टी के हक में मैंडेट वो दे चुके थे। इनको मिला के केएमसी कौंसिल में पीपल्स पार्टी के पास 171 सीटें हुई थी और उन्होंने अपना वहां पर मेयर ले आए थे। लेकिन अब जब ये सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं तो दूसरी बड़ी जमात केएमसी कौंसिल में जमात इस्लामी है जिसके पास 130 नशिस्तें थी। तीसरी जमात जो बड़ी केएमसी कौंसिल में वो है पीटीआई। पीटीआई में जब धड़ेबंदी हुई तो केएमसी कौंसिल में पीटीआई के जो 62 अरकान थे उसमें से 30 ने जमात इस्लामी को अपना मैंडेट दे दिया था, जिसके बाद जमात इस्लामी की कुल नशिस्तें पीटीआई के इत्तेहाद के बाद मुझे बिल्कुल फरीद, मुझे एक बात क्विकली बता दें, फिर मैं चाहूंगा कि मैं इस पे बाकी गेस्ट से भी जान सकूं कि क्या ये बाकायदा जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मुर्तजा वहाब साहब के खिलाफ जो है लाने का प्लान हो चुका हुआ है फाइनल, या अभी तक सिर्फ बस ये जिस तरह आपने कहा कि बस मुलाकातें हो रही हैं और उसमें ये हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है? जी देखें, ऑफिशियल तो किसी सियासी जमात की जानिब से नहीं कहा जा रहा कि वो मुर्तजा वहाब को हटाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, लेकिन जो दरपर्दा रास्ते हो रहे, जो जराए हमारे बता रहे हैं, जो ये सियासत बनने जा रहे हैं, उनमें ये शर्त रखी जा रही है कि पीपल्स पार्टी से जो केएमसी कौंसिल में दीगर जमातें जिसमें सरे फहरिस्त मुस्लिम लीग नून है वो अपना इत्तेहाद खत्म करे। अगर वो अपना इत्तेहाद खत्म करती तो इसका तमाम तर जो फायदा होगा केएमसी कौंसिल में जो दूसरी बड़ी जमातें जमात इस्लामी जिसके पास अपनी 130 और 30 नशिस्तें पीटीआई के मिला के 160 नशिस्तें खड़ी होती हैं। अगर पीपल्स पार्टी के पास केएमसी कौंसिल में 18 नशिस्तें चाहे JUIF की और 14 मुस्लिम लीग नून की निकल जाती तो केएमसी कौंसिल में इनके अरकान की तादाद 150 हो जाएगी, क्योंकि एक इनके जो मेंबर थे जिसकी साथ के उन्होंने मोहम्मद सलीम उन्होंने अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल सही, और एक शायद किसी का इंतकाल भी हो गया था। बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि मैं शर्मिला से जानने की कोशिश करूं। शर्मिला, आप लोगों को इस किस्म की कोई इतलात आ रही हैं कि अब एक और वार होने जा रहा है? पहले तो आपके खिलाफ ये 4 जमाती इत्तेहाद बना, GDA, JUIF, PMLN और MQM पाकिस्तान का सिंध में, और अब मेयरशिप के पीछे भी पड़ने जा रहे हैं। कोई इतलात हैं आपको ऐसी? जी शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये महाज बनते रहते हैं, अलायंसेस बनते रहते हैं। हर इलेक्शन से पहले अलायंसेस बने, बड़ी बड़ी जमातें बनाने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड लोगों को तोड़ा, पेट्रियाट्स बना, आपको याद होगा, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया, न जाने क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें। ये कराची के अंदर अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह लें, किसने रोका है इनको? देखिए, ये दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, इससे हम बिल्कुल नहीं घबराते। हम कोई चोरी के वोट से तो नहीं आए ना, हमने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीते, सबके सामने इलेक्शन हुआ और मेयर कराची जो है वो मुंतखब हुए। सिर्फ कराची के नहीं हुए, बाकी अजला के अंदर भी पीपल्स पार्टी के ही मेयर हैं। अच्छा, अब जो ये बाकी इत्तेहाद इलेक्शन के हवाले से देखें, ये हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी ये ताकत लगाते हैं उतनी ही ज़्यादा ताकत से अवाम हमें वोट देती है। हर इलेक्शन में आप अगर स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें तो पहले से ज़्यादा पीपल्स पार्टी सिंध में सीटें लेकर जाती है, और इस दफ़ा आप देखिएगा कि क्लीन स्वीप होगी। शर्मिला साहिबा, लेकिन अगर PMLN अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेता है तो मेयर कराची किस तरह फिर रह सकेंगे? क्योंकि अब वो आपके अगेंस्ट तो जा चुके हैं, दे हैव डिसाइडेड कि वो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं और बाकायदा एक महाज में का हिस्सा भी बन गए हैं। JUIF भी आपके मुखालिफ महाज में है, उनकी भी 4 सीटें हैं जो जिनकी वजह से मुर्तज़ा वहाब खड़े हुए हैं। तो उस सूरत हाल में कोई आपको ये बाकी तो इंतखाबात जो आम इंतखाबात हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन ये तो बात ऐसे हो रही है कि जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आया जाएगा, क्योंकि आपके पास फिर वो उतनी कमांड नहीं रहेगी नंबर्स की।
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہت کانفیڈنٹ ہے اور پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرتی ہے. اب یہ جو جوڑ توڑ یہ جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر کیسے آ گیا. ایم کیو ایم سب سے زیادہ شور کرتی ہے اور ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جس نے لوکل باڈیز الیکشنز ہی بائیکاٹ کی. ہم نے تو ان کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئیں میدان کے اندر تاکہ اصل زمینی حقائق تو معلوم ہو جائے نا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں جو اپنے آپ کو ایک بڑی جماعت کہتے ہیں کراچی کی. لیکن انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا فار واٹ ایور ریزن. لیکن وہ کوئی نہ کوئی جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ سیٹیں نہیں نکال سکتے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کے الیکشن بائیکاٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں جس نے سپورٹ ودرا کرنی ہے صحیح. چلیں آپ نے ہمارے ساتھ مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں JUIF سے، اور پھر ہمارے پاس MQM پاکستان کے بھی ہمارے بھائی ہیں جاوید حنیف صاحب. مفتی صاحب، یہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف الائنس میں تو چلے گئے ہیں سندھ میں، اور بڑی زور و شور سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب یہ میئر کی کرسی کے پیچھے بھی پڑیں گے تاکہ مطلب نیچے سے ڈینٹ ڈالا جائے اور پھر اوپر آیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر حیدر صاحب، آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ قومی اور صوبائی الیکشنز اور سرگرمیاں اور طرح کی ہوتی ہیں، اور یہ بلدیاتی سرگرمیاں اس سے مختلف ہوتی ہیں. یہ خارج سطح لوکل جو پرابلمز ہوتے ہیں اور چیلنج اس کے لیے بنتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہمارا اتحاد صوبائی اور قومی میں ہو رہا ہے GDA کے ساتھ، یہ PMLN MQM کے ساتھ، تو ہم مرتضیٰ وہاب صاحب کو ڈسٹرب کریں گے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب اتحاد ہوا کدھر ہے؟ یعنی جب اتحاد ہوا اور کل اس اتحاد کو حکومت مل جاتی ہے پھر تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بلدیات میں اتحاد قائم رہے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور قومی صوبائی میں جو نئے انتخاب ہوں اتحاد ہوں گے وہ بنیں گے. میرے خیال سے یہ تجزیہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح، یعنی کہ آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ میئر کی کرسی کو ڈسٹرب کیا جائے. میں کوئکلی چاہوں گا کہ جاوید حنیف صاحب سے بھی کمنٹ لے لیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے جو سیاسی منظرنامہ بنا رہے ہیں، خاص طور پر بلاول صاحب کے وہ درخواست کر رہے ہیں اس بزرگوں سے، وہ اس پر بھی جائیں گے. جاوید حنیف صاحب، کیا یہ MQM پاکستان کی کوئی انجینئرڈ گیم ہے کہ میئر کراچی کو ڈی سیٹ کیا جائے اور کنونس کیا جائے PMLN کو، JUIF کو، TLP کو، کہ جو ان کے نمبرز ہیں وہ اگر مطلب وڈرا کر لیں اپنی سپورٹ تو مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ میئر نہیں رہتے؟ جی شکریہ ضمیر صاحب. پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے کیا، یہ میئر بنا کیسے ہے. یہ ٹوٹل ساری جو ہے مینیپولیشن ہے، فیک مینڈیٹ ہے. پہلے انہوں نے جو کانسٹیٹوئنسیز بنائی وہ اس طریقے سے بنائی کہ جو رورل ایریاز جہاں ان کا انفلوئنس تھا وہاں 25,000 روپے اپنی کانسٹیٹوئنسی بنائی، اور جہاں اربن ایریاز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہاں 95,000 روپے کانسٹیٹوئنسی بنائی. پہلے تو انہوں نے اس کو پورے کو ڈسٹارٹ کیا. ڈسٹارٹ کرنے کے بعد انہوں نے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ جب الیکشن کمپلیٹ ہو گیا تو 53 یونین کونسل انہوں نے نئی بنائی، جو اس چیز کا ثبوت تھا کہ انہوں نے ڈسٹارشن کی اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس کو. تو ایک تو یہ ہے کہ جیری مینڈرنگ ہوئی، کانسٹیٹوئنسیز غلط بنائی گئی. اس کے بعد نمبر 2 یہ ہے کہ جو الیکشن کے اندر جو ووٹ پڑا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے کہ ووٹ پڑا کتنا ہے. 700-800 کے آپ کی کیا نام ہے جو ووٹ لے کے یہ سارے کونسلر اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ میئر بن گئے ہیں، چیئرمین بن گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو میئر کا پروسیس ہے اٹسیلف، اس کے اندر دیکھیں کیا ہوا ہے. کونسلرز ہیں جو چیئرمین سے ان کو اغوا کر کے بٹھایا گیا، بغوا کر کے بٹھایا گیا. سب کو پتا ہے کہ آج پولیس کو کس طرح استعمال کیا گیا. اس کے بعد یہ پیسے استعمال کیے گئے، اس کے بعد یہ میئر بنا ہے. تو اس کے میئر کا مینڈیٹ ہی فیک ہے. بالکل جاوید حنیف بھائی، وہ تو ہمیں سب معلوم ہے. جن دنوں ہو رہے تھے ہم مطلب اس وقت رپورٹ میں آ رہا ہوں. فیوچر کا سین مجھے بتائیں، وہ تو جو ہوا وہ ہوا، بالکل آپ اس وقت بھی یہ ساری باتیں کرتے رہے. میں آگے بھی جی میں آ رہا ہوں، اس میں بھی آگے بھی آ رہا ہوں. دیکھیں ری الائنمنٹ ہو رہا ہے سندھ کے اندر. ری الائنمنٹ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ نیشنل پروونشل اسمبلی کے لیے، وہ لوکل گورنمنٹ میں بھی ری الائنمنٹ ہوگا. پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی نہیں ہے، سب کو پتا ہے.
کچھ ووٹ انہوں نے پی ایم ایل این سے لیا جیسے آپ کو پتا ہے, کچھ انہوں نے کوئی پیسے دے کے لوگوں کو اکٹھا کیا, کچھ لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا, اس وجہ سے ان کا میئر بن گیا ہے. اب جو ری الائنمنٹ ہو رہا ہے, جو پریشرز تھے, جو چیزیں تھیں, جو ان کا انفلوئنس تھا, وہ اب ختم ہو گیا ہے. تو نیچرلی ری الائنمنٹ جب ہوگا تو یہ ان کا مینڈیٹ, آپ یہی دیکھ لیں نا, ان کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کونسل کا اجلاس کال کر سکیں, ایک اجلاس نہیں کال کر سکیں. نظر آ رہا ہے کہ ان کی اکثریت نہیں ہے اس کے اندر. جن کے پاس یہ ہمت نہ ہو تو ان کے پاس مینڈیٹ کہاں سے ہوگا؟ چلیں بالکل صحیح, بالکل صحیح. جاوید حنیف صاحب مجھے بتائیں, نہال ہاشمی صاحب اور آپ کے لیڈر امین الحق صاحب نے آج جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی, ملاقات ہوئی, اس میں کیا یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا کہ میئرشپ جو ہے اس کو مرزا وہاب صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے؟ یہ پارشلی ڈسکس ہوا, یہ ہمارا مین فوکس نہیں تھا. ابھی فی الحال تو ہم نے جو پورے سندھ کی پولیٹیکل کنفیگریشن ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور ہم جو ایریا آف اسٹرینتھ ہیں ڈفرنٹ پارٹیز پارشلی ڈسکس ہوا ہے اور فیوچر اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. صحیح پارشلی ڈسکس ہوا ہے. چلیں میں چاہوں گا کہ اس وقت میں بریک لوں اور فرید عالم صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں. تو بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد جو ہے ہم اس پر ذرا بات کریں گے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں بزرگوں سے, اور نئی قیادت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس معاملات آئیں اور وہ آگے ملک کو لے کر چلیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج چترال میں جلسے میں خطاب کرتے ہوئے جو بات کی, میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب وہ سنوا دیں کہ پی ڈی ایم کی پہلے جو جنہوں نے کہا انہوں نے 18 مہینے میں اکٹھے رہے, اس کے حوالے سے انہوں نے کیا چارج شیٹ لگائی, اور پھر انہوں نے کہا کہ اس میں انتقامی سیاست ہی ہوتی رہی اور انتقام کی طرف چلا گیا پی ڈی ایم. اور پھر اس کے بعد وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے کہ جب انہوں نے درخواست کی میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے. پروڈیوسر صاحب پہلے ذرا جو 18 مہینے کا ساتھ تھا اس کے متعلق بتائیں. یہ ہمارا جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا, 18 سال کا جن کے ہم نے ساتھ دیا, 18 سال خدا نہ خواستہ 18 سال 18 مہینے جو ہم نے ساتھ دیا, ارادے تو بہت اچھے تھے. ہم نے تو ملک کو جمہوری اور آئینی بحران سے نکالنا تھا, معاشی بحران سے نکالنا تھا, خارجہ سطح پہ جو بحران تھا اس سے نکالنا تھا. کامیاب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارا اتحادی خدمت کرنے کے بجائے, محنت کرنے کے بجائے, عوام کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیاں پہ توجہ دے رہے تھے. مفتی صاحب, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے جو 16 مہینے ساتھ رہے, 18 مہینے چلیں جب سے وہ کوشش شروع ہوئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے, اس کو بھی ایڈ کر لیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ذاتی دشمنیاں سیٹل کرنے میں لگے رہے اور ہمارا اتحادی یعنی کہ پیپلز پارٹی ورسز پی ڈی ایم وہ بات کر رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے مفتی کفایت اللہ صاحب؟ یہ تو چارج شیٹ ہے جو 16 مہینے کی حکومت تھی آپ کی. میرا خیال میں تو ہمارا اکٹھ تھا اور اتحاد تھا, نیک نیتی کی بنیاد پر تھا. تو اگر وہاں کوئی کریڈٹ ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا حصہ بقدر جصہ, اور خدا نہ خواستہ کوئی ڈسکریڈٹ ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیک ہولڈر یا وزیر اعظم تو مسلم لیگ نون کا تھا, لیکن پھر دوسرے اہم پارٹنر جو تھے وہ بلاول صاحب تھے, اور تیسرے اہم پارٹنر ہم تھے, ایم کیو ایم والے بھی تھے. اب کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ان کو اس وقت احساس ہوا تو پھر یہ اپنی سپورٹ چھوڑ دیتے, حکومت گر جاتی, نئے الیکشن ہو جاتے. تو وہاں تو سپورٹ جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑی. اب جب نہیں چھوڑی تو پھر اس کا معنی یہ کہ اس وقت ہم انتخابات میں جا رہے ہیں تو اس کریڈٹ کے لیے تو ہر ایک آدمی بےتاب ہوتا ہے, ڈسکریڈٹ کے لیے کوئی نہیں سامنے آتا. میں تو ایک اصولی بات کروں گا کہ یہ جو 16 مہینوں کی حکومت تھی اس کے اندر کچھ اچھائیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی تقسیم ہے, اور اگر کچھ کمزوریاں ہوئی ہیں تو وہ بھی تقسیم ہے. یہ کہ ہم ایک دوسرے پر ڈالیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک یہ ہوگا کہ ہم اپنے حصے کی کمزوریاں اور بوجھ جو ہم نے اٹھایا ہے اس کو تسلیم کریں, پیپلز پارٹی اپنے حصے کی تقسیم کریں, اور مسلم لیگ نون والے بھی. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ زیادہ نیکنامی اور بدنامی تو وزیر اعظم کی ہوتی ہے, باقی وزراء ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ہم ساتھ تھے تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم بری ذمت ہیں
اور ہم بالکل ٹھیک تھے اور وہ لوگ غلط تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی مکتب فکر کے طالب علم ہیں, سیاسی مدرسے کی اور اسکول کی, تو ہمارے اسکول اس طرح ہونی چاہیے کہ کریڈٹ کو بھی تقسیم ہونا چاہیے اور ڈس کریڈٹ کو بھی تقسیم ہونا چاہیے. اس اتنے اچھے اتحاد کے بعد اگر ہم ایک دوسرے کو کوسیں گے اور الزام لگائیں گے تو یہ کوئی صحت مند روایت نہیں ہوگی. میں تو اس طرح سمجھتا ہوں. صحیح, بالکل صحیح فرمایا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اتنا ہی الزام لیں گے جتنا ہمارا حصہ تھا, یعنی کہ حصہ برائے جثہ جتنا بھی بنے گا وہ بھی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ کیا کہا جاتا ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر از این آرفن, یعنی کہ فیلئر ہیز نان. تو یہ بلاول بھٹو صاحب شاید کیونکہ 16 مہینے کی کارکردگی کا جواب تو پھر سب سے ہی مانگا جائے گا جو بھی حکومت میں تھے. دیکھیں ضمیر حیدر صاحب, ہم پانی اور بجلی کی وزارت کے تو ذمہ دار نہیں ہیں نا, جو وزارت ہمارے پاس نہیں تھی. ہم صرف ان وزارتوں کے ذمہ دار ہیں جو وزارتیں ہمارے پاس تھیں. لیکن جو میجورٹی وزارتیں جو پی ایم ایل این کے نمائندگان کے پاس تھیں وہ تو ان سے ان کے سوالات کے جوابات مانگے جا سکتے ہیں نا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر از دا کیپٹن آف دا شپ اینڈ دا کیبنٹ سنکس اور سوئمز ٹوگیدر. لیکن پرائم منسٹر کی پالیسیز ہوتی ہیں, ہم اگر 10 وزارتیں لے کے کسی بات پہ اختلاف بھی کرتے تو میجورٹی ونس. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہوئے بھی کابینہ کے اندر اور کابینہ کے باہر بھی جب مہنگائی ہوئی تو مہنگائی کے اوپر احتجاج بھی کیا, اسمبلی میں بھی احتجاج کیا. لیکن کچھ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ تھی اور ملک کے ایسے حالات تھے کہ اس وقت ہر لمحہ یہ لگتا تھا کہ کل پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی اس گورنمنٹ کی جو کامیابی رہی وہ یہی رہی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. مہنگائی, بے روزگاری, غربت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. اور یہی اس بات کا ہم نے افسوس بھی کیا, اظہار بھی کیا کہ ہمیں بڑی امیدیں تھی شہباز شریف صاحب سے. بڑی تعریف کرتے ہیں لوگ شہباز شریف صاحب کی کہ جی وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, پنجاب انہوں نے بڑا اچھا چلایا, تو شاید وہ وفاق بھی آ کے چلاتے, اس لیے ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ایز پرائم منسٹر. لیکن ہمیں مایوسی ہوئی. بہرحال اب آگے بڑھنے کی بات ہے, الیکشنز سر پہ ہیں, الیکشنز کے اندر تمام جماعتیں جا رہی ہیں, اپنے اپنے منشور بہت جلد سامنے لے آئیں گی. سب سے اہم چیز یہ ہے ضمیر حیدر صاحب کہ اس وقت ہماری لڑائی کس سے ہے؟ ہماری آپس کی تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا. ہم نے آپس میں لڑ کے کیا کرنا ہے؟ یہ تو لڑائی لڑتے لڑتے ہمیں 70 سال ہو گئے. یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ 70 سالہ سیاست چھوڑ دیں, یہ جو لڑائی کی, تانا کسی کی, خون ریزی کی, پولیٹیکل مٹ سلنگنگ کی, یہ سیاست چھوڑ دیں, آگے کی جانب دیکھیں. ہمیں سب کو ساتھ مل کے چلنا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیلٹ پہ ڈاکہ ڈالیں, آپ سلیکٹ ہونے چلے جائیں. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پی ایم ایل این کا تھا. 4 سال تک وہ یہ نعرہ لگاتے رہے, صبح دوپہر شام رات, جس ٹی وی شو میں بیٹھیں, جس جلسے میں جائیں, جس انٹرویو کے اندر یہی نعرہ تھا. آج وہ نعرہ کہاں چلا گیا؟ پیپلز پارٹی کا بھی یہی ایمان ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی کارکردگی پہ اعتماد ہے, اگر آپ کو اپنی مقبولیت پہ اعتماد ہے تو آپ الیکشن میں جائیں اپنی اسٹرینتھ پہ. لیٹ دا پیپل ووٹ فار یو, ریسپیکٹ دا اوپینین, ریسپیکٹ دا چوائس, اور آپ ان کو آنے دیں. دیکھیں اس ملک میں جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی, جب تک آپ عوام کو اپنے نمائندے چننے نہیں دیں گے, سلیکٹ ہوتے رہیں گے, اس ملک کے ساتھ تجربے ہوتے رہیں گے, سیاسی معاشی بحران رہے گا, اس میں کمی نہیں آئے گی. آپ ذرا سینسس کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھیں, اور جو ووٹرز ہیں آپ کے 12 کروڑ 60 لاکھ ووٹرز میں سے 65% تقریباً یوتھ ہے, 35 اینڈ بلو. یہ جو یوتھ ہے پاکستان کی, یہ بڑی مایوس ہو چکی ہے. صحیح. یس, آپ کے جو آپ کے ساتھ 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں پاکستان کے اندر, جو اگلے الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے جائیں گے, اس میں سے جو 35 سال اور 35 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں, جو ووٹرز ہیں 18 سے 35 سال, وہ آلموسٹ 65% ہیں, 8 کروڑ سم تھنگ. اب آپ مجھے بتائیے, یہ وہ یوتھ ہے جو بڑی باشعور ہے, سیاست کو سمجھتی ہے, دیکھا ہے, دے آر ناٹ اے پولیٹیکل, بڑے سمجھدار لوگ ہیں یہ, اور یہ الیکشن میں جائیں گے ووٹ ڈالنے, اور یہ مایوس ہیں. یہ وہ اس لیے مایوس ہیں کیونکہ ان سے بڑے وعدے کیے گئے.
ان کو بڑے خواب دکھائے گئے نئے پاکستان کے، لیکن وہ چکنا چور ہو گئے. بڑی نوکریاں بتائیں گے کہ جتنی لاکھوں نوکریاں دیں گے، اتنے کروڑ گھر بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے برعکس ہوا. یہ وہ یوتھ ہے جو ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ وہ یوتھ ہے جو کہتی ہے اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے. آپ کو ان کو دوبارہ سے پر امید کرنا ہے. صحیح. آپ کو ان کے لیے مواقع پیدا کرنے ہیں. لیکن وہ جو بلاول صاحب نے کہا کہ آپ اگر پھر بیلٹ پہ ڈاکہ ڈالیں گے، وہ ذاتی دشمنیاں، سوری دیکھیے اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جی آپ کوئی سوال کر رہے ہیں؟ بولیں. ذاتی دشمنیاں سیٹل کرنے میں لگے رہے، وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کہ دیکھیے انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، اور کافی ساری ایسی چیزیں رہیں، ایسے معاملات رہے جہاں یہ تاثر بھی آیا اور یہ ہمیں نظر بھی آیا کہ شاید عوام کی خدمت پر فوکس کرنے کے بجائے کہیں اور فوکس ہو رہا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے. ایک پینڈوراز باکس ہے. میں اس پہ اگر زیادہ گفتگو کروں گی تو بہت ساری بات، وہ کہتے ہیں نا بات نکلی تو دور تلک چلی جائے گی. بالکل صحیح فرمایا. میں چاہوں گا کہ میں جاوید حنیف صاحب سے بھی ذرا جان لوں. جاوید حنیف صاحب، آپ بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھے، اور آپ کو کیا لگا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک چارج شیٹ بنائی اپنے الائڈ پارٹنرز پہ پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں، وہ کیا جائز ہے؟ اور دوسرا، ذاتی دشمنیاں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آتی ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں کہ کون سی تھیں جو آپ پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ سیٹل کرتے رہے. دیکھیں ضمیر صاحب، یہ اس کو بیک گراؤنڈ میں دیکھنا پڑے گا. جو عمران خان پروجیکٹ تھا نا، اس کا دوسرا سب سے بڑا بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی تھی. ایک طرف عمران خان کو سپورٹ کیا گیا، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، اور ان کو پلیٹ میں سجا کے سندھ دے دیا گیا، اور اس کو نیشنل اسمبلی میں اتنی سیٹیں دی گئی کہ بیلنسنگ پاور ان کے ساتھ ہو. اوریجنل پلان میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملنا تھا، اور پھر انہوں نے جو باپ پارٹی کا وہاں پر اشر کیا، بلوچستان میں کیا، پھر جو سینٹ کے الیکشن میں کیا. تو یہ جو یہاں پر معصوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اصل میں بینیفیشری ہیں پورے سسٹم کے. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تو اس نیگوسیشن کا تمام کا حصہ رہا ہوں جہاں پہ یہ ہوتا رہا سلسلہ. سب سے زیادہ ڈیسپریشن جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو تھی گورنمنٹ میں آنے کی، اور پھر گورنمنٹ میں آنے کے بعد لا اینڈ شیئر انہوں نے لیا. آج یہ کیسے ذمہ داری سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کیبنٹ جو ہے ڈیسیجن میکنگ کیبنٹ میں ہوتی ہے. مہنگائی اگر ہوئی، کوئی پیٹرولیم کی قیمت بڑھائی گئی تو کیبنٹ نے بڑھائی نا. سارے بلاول بھٹو صاحب ان کے سارے منسٹرز پہ بیٹھے ہوئے تو مخالفت کرتے، بائیک آؤٹ کر جاتے وہاں سے. یہ مہنگائی ہوئی نا اس کے اندر. اصل بنیادی بات یہ کہ ان سب کو پتا ہے کہ مہنگائی کے جو ریزنز تھے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں تھے. انٹرنیشنل ریزنز تھے. پیٹرولیم کی پرائسز بڑھ رہی تھیں، فورن ریزرو آپ کے ختم ہو گئے تھے، آپ ڈیفالٹ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. جو اس پورے نظام کا 16 مہینے کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوتا تو آپ اس مہنگائی کو بھول جاتے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ کے ملک میں لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا. تو یہ کہہ دینا اور لیکن کھڑے ہو جانا کہ جاوید حنیف صاحب معذرت سے، آپ بھی 16 مہینے مطلب اکٹھے ہی تھے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آپ مطلب ان کے ساتھ تھے، تو اور آپ ہمیشہ حکومت میں رہے ہیں. مطلب سینٹر میں تو مجھے نہیں یاد پڑتا، اگر آپ ریفریش کر دیں میری میموری، کہ آپ لوگ کبھی اپوزیشن میں رہے ہوں. شاید رہے بھی ہوں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ جو بھی سینٹر میں حکومت بنتی ہے یا بناتے ہیں آپ ان کا حصہ ہوتے ہیں. ضمیر صاحب، ہم 2 منسٹریوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہاں پہ، چھوٹی چھوٹی منسٹریوں کے. آپ 15 سال سے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بیٹھی ہے، کوئی ان سے یہی تو حساب لے. یہ آج حساب مانگ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے مہنگائی کا، سندھ کا حساب تو لے کوئی ان سے. اربا روپے جو ہیں، کوئی 20,000 ارب روپے جو ہے انہوں نے خرچ کیے سندھ کے اندر. اب سندھ میں نظر آتا ہے آپ کو کسی جگہ پہ؟ کراچی میں پانی نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لوگوں کو روزگار نہیں ہے، گھر سے نکلتے دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں. پورے سندھ کے اندر آپ نظام اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ ڈیسپریٹ ہیں، لوگ پریشانی میں ہیں. ان سے کوئی پیسے کا حساب تو لے، اپنا حساب تو دے 15 سال کا. کسی اور سے حساب تو بعد میں مانگے نا. یہ 15 سال کا حساب ان سے کون لے گا؟
صحیح. 15 سال کا وہ ہم شرمیلا صاحبہ سے پوچھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ذرا مفتی کفایت اللہ صاحب سے ایک چیز جاننے کی کوشش کروں. مفتی صاحب آپ لوگوں کا سٹیک جو ہے وہ تو یقیناً ایک ٹائم پر میں نے یہ بھی سنا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ کہتی تھی کہ جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں تھیں وہ 2018 کے الیکشنز کے بعد ایک تو اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے. زرداری صاحب نے کنونس کیا کہ نہیں اسمبلی میں بیٹھیں گے. پھر جب پی ڈی ایم بنی اور پھر اختلافات جو بنے وہ یہی تھے کہ جی استعفے نہیں دیں گے, باقاعدہ آئینی طریقے سے ان کو ہٹائیں گے. اس کی وجہ سے پھر شاید پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی. اور اب بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ذاتی دشمنیاں سیٹل کرنے میں ٹائم زیادہ گزرا. وہ کون سی ہو سکتی ہیں پی ڈی ایم کی؟ کیا جس طرح جو پی ٹی آئی کی حکومت نے جو مظالم کیے تھے پی ایم ایل این پر یا آپ لوگوں کے اوپر, وہ دشمنیاں سیٹل کی انہوں نے آپ لوگوں نے, یا پھر کوئی اور دشمنیاں بھی تھیں؟ نہ یہ تو شرمیلا فاروقی صاحب بتائیں گی نا. میں تو ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب کے کسی بیان کا ترجمہ تو نہیں کر سکوں گا. ہم تو پھر متاثرہ فریق ہے نا. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی بیان ہو تو میں اس کا ترجمان ہوں تو ترجمہ کروں گا. لیکن یہ سوال آپ محترمہ شرمیلا فاروقی صاحب سے پوچھیں تو پھر میں دیکھ کر جواب دیتا ہوں. چلیں وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن ایک بات یہ بتا دیں کہ ابھی جاوید حنیف صاحب کا کہنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نیگوسیشنز میں وہ رہے, اور انہوں نے کہا کہ جو 2018 کے بعد نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری تھی. یہ تاثر آپ کو کبھی نظر آیا, ملا آپ کو پارلیمنٹ میں آپ تھے؟ دیکھو جب بجٹ پاس ہو رہا تھا تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں پاس نہیں ہونے دوں گا. تو پتہ کیا بات ہے کہ جی آپ نے بجٹ کے اندر تھر کے لوگوں کو یاد نہیں رکھا. تو کہا اچھا سوال تھا تو انہوں نے یاد رکھا, اس کا معنی ہے کہ بجٹ پاس ہو گیا. یہ تمام چیزیں جو ہوتی تھی تو کیبنٹ سے وہ ہو کر جاتی تھی. اب کیبنٹ میں کسی کا گلا دبایا تو نہیں تھا, یعنی ہمارے لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, نون کے لوگ تھے, باقی اتحادی جماعتیں تھیں. اب ان کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو اس وقت وہ ایسا کرتے. لیکن کفایت اللہ صاحب میں یہ بات کر رہا ہوں, جاوید حنیف صاحب نے کہا کہ 2018 کے الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری تھی پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ. آپ تو اپریل 2022 میں آپ لوگ اکٹھے بیٹھے نا حکومت میں, وہ اس سے پہلے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی واز دا مین بینیفیشری ان دا سینٹر ایز ویل. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری 6-7 سیٹیں ایسی تھی کہ ہمارا پیپلز پارٹی کا مقابلہ تھا, تو وہ پھر ہمارا بازو مروڑ کر ہم سے لے لی گئی. تو اس سے اتنا اتفاق تو ہے کہ جو رعایت حاصل تھی محترم عمران خان کو مرکز کے اندر, تو وہ رعایت تو حاصل تھی محترم زرداری صاحب کو سندھ کے اندر. تو اتنی بات ہے کہ اس سے اتفاق ہے جو حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشری تھے, یہ ذرا کم تھے وہ زیادہ تھے, تو مرکز کے اندر ہمارا اتحاد ہو گیا. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اس سے اتفاق ہے, اور آئندہ میں بینیفیشری کسی کو نہیں بننا چاہیے. عوام کو ہم وی آئی پی سمجھیں اور ان کا جو فیصلہ اس پہ چلے, تو میرے خیال سے یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک رہے گا. صحیح. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا. شرمیلا صاحبہ اگر کوئکلی آپ ریسپانس کر دیں تو پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا, اور پھر بریک کے بعد میں آپ کو سنواؤں گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے آج درخواست کی اپنے سینئر پولیٹیشین سے, بزرگوں سے, وہ بھی میں سناؤں گا. ان کا جاوید حنیف صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ مین بینیفیشری جو ہے 2018 سے 2022 جب تک آپ لوگ حکومت میں آئے اس وقت تک بھی پیپلز پارٹی بینیفیشری رہی ہے یا تھی. مفتی صاحب کا خیال ہے کہ سندھ میں آپ کو بہت بینیفٹ ملا, اس پر آپ کمنٹ کر دیں. دیکھیں جی, پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی, جو ہم سے 15 سال کا حساب مانگ رہے ہیں وہ اپنے 20-22 سالوں کا تو حساب دیں. انفیٹرڈ پاورز تھیں ایم کیو ایم کے پاس مشرف کے دور میں. 10 سال 10 ایئرز 10 سال پورا سندھ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, اور وفاق میں بھی وہ ان کے ساتھ تھے. 12 مئی کا واقعہ کوئی بھولا تو نہیں ہوگا نا اس ملک کے اندر کہ اس میں کیا ہوا تھا, کس نے کراچی کو یرغمال بنا کے دیا تھا جنرل مشرف کے لیے. لیٹس ناٹ فرگیٹ دا پاسٹ. اسی طریقے سے کراچی میں چائنا کٹنگ, سارے ایمینٹی پلاٹس کے اوپر شادی ہالز, یہ کس کی مہربانیاں تھیں؟ یہ جو ایک دہشت گردی کی اور جو ایک ڈر اور خوف کی سیاست پھیلی ہوئی تھی کراچی میں, کراچی پہ اپنی ایجاداری ڈالی تھی, کس نے ڈالی ہوئی تھی؟ یہ بھول گئے اپنا ماضی, کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے, یہی کچھ چند 1 سال پرانا ہے.
اس کے بعد خیر جو بھی ہوا جو نہیں ہوا، یہ 2 لخت ہوئے، کوئی وہ PSP بنا، کچھ بہادر آباد، کچھ پیر کالونی بنا، جو بھی بنا واٹ ایور، اچھے لوگ بھی ہیں ایم کیو میں یہ نہیں کہوں گی، دیر سم ویری نائس پیپل ان ایم کیو، میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتی ہوں، جو بھی ہوا ان کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کا اتحاد بنا، ہمارے ساتھ بھی بنا، PMLN کے ساتھ بھی بنا، عمران خان کے ساتھ بھی بنا، ہر دور میں تو اقتدار کے اندر رہے ہیں، ہر دور میں۔ پھر جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ ابھی حکومت گرنے والی ہے، اس سے 2-4 ماہ پہلے یہ کوئی نہ کوئی بات کے اوپر تلخ کلامی کر کے جھگڑا کر کے حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں، تاکہ ان کے پاس کہنے کے ہوتا ہے ہم تو ہو گئے تھے الگ، ہم نے اس بات پہ اختلاف کیا۔ پورے سینسس کے اوپر ان کو بڑے اعتراضات تھے، یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے رہے وفاق کے اندر، ایک بار سینسس کے اوپر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، ایک بار نہیں کیا۔ کراچی کو فنڈز نہیں ملتے تھے، سندھ کو فنڈز نہیں ملتے تھے فیڈرل PSDP کے اندر، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا بیٹھ کے کہ جی کراچی کو فنڈز دو اور PSDP کے 1% کیوں رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی لمبی اور بڑی تلخ باتیں ہیں، اس کے اوپر آپ کریں نا 10 پروگرامز بیٹھ کے میں ان کے ساتھ کر لوں، ان کے 4 بندے بلائیں، میں ایک بندہ ڈیٹا کے ساتھ آؤں گی اور بات کروں گی ان کے ساتھ، تو یہ چھوڑ دیں یہ جو پبلک کنزمپشن کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ میں اس وقت بریک کی طرف جاؤں اور بریک کے بعد میں آؤں تو بلاول بھٹو صاحب کا بزرگوں سے جو درخواست ہے وہ بھی سنوائیں، اور دوسرا کہ KP میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کہ سابق دور میں ان کے وفاقی وزیر بھی رہے، وہ کیوں ڈیفیکٹ کرنے پر آ گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے ناظرین بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پروڈیوسر صاحب میں چاہوں گا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بزرگوں سے درخواست کر رہے شارٹ سنوا دیں۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے۔ اب کام ہم نے کرنا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، مدرسوں میں بیٹھ کر دعا کریں، گھر بیٹھ کر دعا کریں، یقیناً، اور پھر وہ اس میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ اتنی دفعہ آپ وزیر اعظم بنے ہیں تو اور بھی دوبارہ بھی آپ وزیر اعظم بنے، یقیناً وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ تھا۔ تو یہ کیا یقیناً اچھی بات ہے، نئی قیادت کو سامنے آنا چاہیے، لیکن کیا اتنے بزرگ ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پرانی سیاست چھوڑ دیں، بلکہ سیاست ہی چھوڑ دیں، بلکہ گھر بیٹھ جائیں، مدرسوں میں بیٹھ جائیں؟ مفتی صاحب، مشورہ تو ان کا بہت اچھا ہے، معافی چاہتا ہوں، مشورہ تو ان کا بہت اچھا ہے، ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے ہوں گے، تو ان کا مشورہ قابل قبول ہے۔ اتنی بات ہے کہ یہ ایک نوجوان ہے جو وہ آئے ہیں چیئرمین کی سیٹ پر، باقی تو ان میں کوئی نوجوان نہیں ہے نا۔ اب خورشید شاہ صاحب کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی، خود آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا رائے ہوگی، اور اگر ان کی والدہ محترمہ زندہ ہوتی تو ان کی کیا رائے ہوتی، اور اگر یہ نوید قمر لوگ آپ دیکھیں، آپ یہ ایسے کرتے ہیں کہ تمام کی تمام جماعت کو اور پارٹی کو یہ نوجوان لے آتے ہر جگہ، تو پھر ایک بات تو تھی کہ نوجوانوں کی جماعت آ گئی پیپلز پارٹی، اب وہاں تو بھی 70 سال اور 80 سال کے لوگ موجود ہیں، تو پھر یہ ایک آدمی کے نوجوان ہونے سے وہ معنویت تو باقی نہیں رہتی۔ ہماری یہ رائے ہے کہ بس نوجوانوں کو ووٹ دیں، بزرگوں کو ووٹ دیں، جو چاہیں جمہوریت بزرگ چھوٹے لوگوں کو ووٹ دیں اور چھوٹی عمر والے بڑوں کو دیں۔ میرے خیال سے لوگوں کو اپنی وہ انتخاب کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے، اور میں تو اس پر زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہوتا کہ زرداری صاحب ہوشیار آدمی ہیں، انہوں نے ان کو مستقبل کے لیے اس کی گرومنگ کی ہے نا، وزیر تربیت ہے، ٹھیک ہے وہ چیئرمین ہے، ہمیں ان کا احترام بھی کرنا ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ موت تو ہے، خدا نخواستہ اگر زرداری صاحب نہ ہو تو کم از کم یہ ساری قیادت غیر متنازع طور پر جناب بلاول صاحب کے پاس ہو۔ میں آپ پیپلز پارٹی کی جب بھی آپ بات ہوگی نا تو پہلے ایک بیان آ جائے گا بلاول صاحب کا،
تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ زرداری صاحب کا کیا بیان ہے. اب زرداری صاحب کا وہی بیان آ گیا تو سمجھو کہ یہ اب پکی بات ہو گئی, ان کا ایک بیانیہ ہے. لیکن زرداری صاحب تو بہت زیادہ ہوشیار آدمی ہیں, وہ بہت منجے ہوئے آدمی ہیں, انہوں نے گرم گرم سب دیکھا ہے, وہ جیلوں گئے ہیں, تو وہ بات بہت کم کرتے ہیں. لیکن جو بات کرتے ہیں وہ مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا جب بیان آئے گا اور وہ اگر بلاول صاحب نے جو کہا ہے اس کی تائید کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. اور دوسرا, کل میرے ساتھ ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے, انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری 70 سال سے اوپر کے سیاستدانوں سے گزارش کر رہے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب ابھی 70 کے نہیں ہوئے. اس پر بھی کمنٹ کر دیں تو پھر میں چاہوں گا شرمیلا فاروقی صاحبہ اس کا جواب دے دیں. نہیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ 70 سال کے ہو جائیں گے نا, اللہ ان کو زندگی دے, یعنی یہ کوئی وہ نہیں ہے. آپ تو بڑوں کے تجربے سے تو فائدہ آپ نے اٹھایا ہے نا, تو آپ بڑوں کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور تمام باتیں نوجوانوں کو ملیں گی تو پھر تو بہت ساری باتیں ایسی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر نہ ہمیں پیپلز پارٹی کے بارے میں کشیدگی پیدا کرنی چاہیے, نہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہونا چاہیے. بلاول صاحب جتنی بات کریں مزاحمت نہیں کریں گے. البتہ اگر آصف علی زرداری صاحب نے کوئی بات کی تو پھر ہم سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف آ گیا ہے, تو اپنی پارٹی کا کیا موقف اس کا ہونا چاہیے. تو نہ آپ پریشان ہوں نہ ہم پریشان ہوں, وہ بالکل اہتمام کے ساتھ ایسی باتیں کریں, ہم ان کا جواب نہیں دیں. صحیح. شرمیلا فاروقی صاحبہ, مفتی کفایت اللہ صاحب کا خیال ہے کہ بلاول صاحب جو بھی باتیں کر رہے ہیں شاید وہ ان کو ابھی تک وہ سیریسلی اس لیے نہیں لے رہے کہ ابھی تک آصف علی زرداری صاحب جو کہ کو چیئرمین ہے پارٹی کے, ان کی طرف سے ایسی کوئی نیریٹو سامنے نہیں آیا. تو آپ اس پہ بھی کلیریفائی کر دیں. اور دوسرا کیا دو ڈیفرنٹ آرا ہیں؟ یقیناً بلاول بھٹو صاحب اپنی بھی سوچ رکھتے ہیں, ینگ ہیں, وہ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں, لیکن یہ بات باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو درخواست کرنا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور آپ مدرسے میں بیٹھ جائیں, یہ وجہ کیا ہوئی اتنی کشیدگی؟ اور پھر میں چاہوں گا کہ بعد میں آپ مجھے چلیں میں پوچھ لوں گا آپ سے آسمہ ارباب اور ارباب عالمگیر صاحب کے حوالے سے. دیکھیں, مجھے لگتا ہے چیئرمین صاحب کی بات سب کو دل پہ لگ گئی. بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا. انہوں نے بات کی ہے کہ جو 70 سالہ روایتی سیاست ہے اس سے ہٹ جائیں. یہ روایتی سیاست کیا ہے؟ یہ روایتی سیاست ہے ایک دوسرے کے اوپر تانا کسی کی. یہ روایتی سیاست ہے پولیٹیکل مڈ سلنگنگ کی. یہ روایتی سیاست ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. یہ روایتی سیاست ہے جہاں پر ہم عوام سے زیادہ اپنے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں. اور یہ وہ روایتی سیاست ہے جو آؤٹ آف باکس سولوشنز نہیں ڈھونڈتی ہے. وہی لوگ, وہی چہرے, وہی طریقے کا, وہ کہتے ہیں نا اس میں ایک اولڈ اسکول تھاٹ کہ اس عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو ویٹرنز ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے سوچتے ہیں, وہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہوتا ہے ان کا سوچنے کا, اس سے ہٹ کے وہ کوئی کام نہیں کرتے. جو نئی سوچ, نوجوان سوچ ہوتی ہے وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ڈھونڈتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آج کے جدید دور کے اندر جدید طریقے استعمال کریں, یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. دا ورلڈ آرڈر از چینجنگ. گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو نئے نئے چہرے آ رہے ہیں سامنے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کبھی ڈس ریسپیکٹ چھوڑی. انہوں نے کہا کہ جی بڑا احترام ہے مجھے ان سب کا, اور ظاہری بات ہے ان کی اپنی ایک تاریخ ہے, اپنا ایک ایکسپیرئنس ہے. لیکن کبھی کبھار نوجوان قیادت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے پرانے سیاستدان بڑے تجربے کے ساتھ نہیں کر پاتے ہیں. جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تعلق ہے, وہ ہمیشہ سے ایک پیج پہ تھے اور ایک پیج پہ رہیں گے. پوری پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پہ رہتی ہے. پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے مفاہمت کی سیاست پہ, کنسنسس پالیٹکس کے اوپر. وی آر اینٹرنگ انٹو اے نیو ایرا جہاں پر ہم نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی, ہمیں کسی سے تلخ کلامی نہیں کرنی, ہمارا کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہے. ہمیں تو لڑنا ہی نہیں کسی سے, ہمیں تو الیکشن لڑنا ہے, ہمیں تو لڑنا ہے بے روزگاری سے, غربت سے, مہنگائی سے. شرمیلا صاحبہ, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ روز قبل پہلے مل کے ساتھ چلنا ہے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے. ملک کے حالات ہیں
بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ دن پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں یہ کسی ایک پارٹی یا جماعت کا کام نہیں ہے، یہ سب کو مل کر ملک کو آگے لے کر چلنا پڑے گا. زرداری صاحب کی بھی یہ سوچ ہے، مفاہمت کے وہ بادشاہ ہیں. تو پھر اس میں مطلب اتنی کیا پریشانی کیا ہے کہ کے پی میں آ کر باقاعدہ جہاں پہ پی ایم ایل این میں آپ کے لوگ بھی مطلب پیپلز پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں، ارباب عالمگیر خان صاحب، ان کی بیوی آسمہ ارباب صاحبہ، اور ایک اور نام بھی سامنے آ رہا ہے ضیاء اللہ آفریدی. تو یہ صورتحال جو بن رہی ہے شاید اس کا ریئیکشن ہے بلاول صاحب کی طرف سے؟ نہیں جی، دیکھیے ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ریئیکشن نہیں دکھاتے. یہ دس پارٹ آف دا الیکٹورل پروسیس. کسی کا آنا جانا، پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، ایک سمندر ہے. کسی کے آنے جانے سے وہ سمندر تھمتا نہیں ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں اگر آپ کو تاریخ بتاؤں تو نہ جانے پہلے الیکشن سے لے کے اب تک آئی جی آئی، پیپلز پارٹی پیٹریوٹس، اب آئی پی پی، جی ڈی اے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنائی گئی ہیں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. ختم ہو گئی کہ پیپلز پارٹی نہیں ہوئی. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. گراس روٹ لیول کی عوام کی جو عوام کے اندر عوام کی طاقت سے تقویت لیتی ہیں، ان جماعتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور نہ ہی ایسی چیزوں سے ہمیں کوئی کسی قسم کا بالکل میں چاہوں گا جاوید ہے یا ہمیں کوئی ایشو ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. جاوید حنیف صاحب، ایم کیو ایم، یہ باقی تمام سیاستدان، بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی مفاہمت کی بات کی، سب کو مل کے بیٹھ کر بات کرنے کی، لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ شاید پیپلز پارٹی کے خلاف اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کی طرف سے ابھی ایسی آواز نہیں آئی. آپ ان تمام الائنسز کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی میں جس کو آپ چیلنج کر سکیں سندھ میں. دیکھیں، پہلے تو میں اس بات کا جو بات بلاول بھٹو صاحب نے کی، تھوڑا سا اس پہ میں تبصرہ کروں گا. دیکھیں، ڈیسپریشن نظر آتی ہے بلاول صاحب کی تقریروں میں، ان کی باتوں میں ڈیسپریشن نظر آتی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے وہ الیکشن ہار رہے ہیں. دیٹ از وائی وہ اس قسم کی ریکویسٹیں کر رہے ہیں. اس عمر سے زیادہ امپورٹنٹ اس چیز کی ہے کہ اس ملک سے جو ڈائنسٹک پالیٹکس ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر کے نانا کے بعد ماں کے بعد والد محترم کے بعد اس کے بعد نواسا، اسی طریقے سے دوسری سائڈ پر اس ملک کا سب سے بڑا جو اس ملک پر ظلم جو ہو رہا ہے، یہ جو خاندان مسلط ہیں ایک خاص ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، ایک خاص سسٹم کے ساتھ جس کو دوسری سائڈ پہ چلا رہے ہیں 15 سال سے. دوسری سائڈ پہ نام لے دیں. ہاں، دوسری سائڈ پہ بھی بالکل صحیح ایسے ہی ہے. بالکل آپ کا کیا نام ہے، نواز شریف صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، ان کے کیا نام ہے دوسرے محترمہ ہو گئی. یہ بالکل ہم ایم کیو ایم ایز اے پارٹی اس چیز کو سمجھتی ہے، اس چیز کے بالکل مخالف ہے کہ اس ملک میں ڈائنسٹک پالیٹکس ہو. ہم چاہتے ہیں کہ گراس روٹ سے مڈل کلاس کے عام لوگ نکل کے آئیں. جب وہ آئیں گے ایوانوں کے اندر، بڑے ایوانوں میں، ان کی آوازیں وہاں سنی جائیں گی، تب اس کے مسائل حل ہوں گے. ان لوگوں کے تو مسائل ہی نہیں ہیں. یہ جن مسائل کو ہم بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، یہ خاندان جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے حکمران بن جاتے ہیں، ان کو تو نہ ان مسائل کا پتہ ہے نہ ان کے ایشوز ہیں. یہ تو باتیں کرنے کی حد تک ہوتا ہے کہ جی ہم خدمت کر رہے ہیں عوام کی. ہم نے دیکھی ہی نا پچھلے، آپ جو بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، کیوں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت مرتبہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل چکے ہیں. 12 مئی کی بات کی، 27 دسمبر کی بھی تو بات کریں جنہوں نے پورا شہر جلا دیا، کراچی شہر جلا دیا. پکا قلعہ کی تو بات کریں جہاں انہوں نے عورتوں پہ قرآن اٹھائی ہوئی عورتوں پر گولیاں چلائیں ان لوگوں نے. آپریشنز کی تو بات کریں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بھی تو بات کریں. یہ ہے پیپلز پارٹی. ہم پچھلے 15 سال سے ہم نے بہت مرتبہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھیں اور مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. وہ تو چلیے ادوار میں جو، لیکن جاوید حنیف صاحب 27 دسمبر جو اگر محترمہ کی شہادت کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال میں وہ کوئی آرگنائز نہیں تھا، وہ لوگوں کا ریئیکشن تھا. ایک چیز جو آپ نے موروثی سیاست کی بات کی، وہ اس خطے کا خاصہ ہے. دیکھ لیں ہمارے برابر ہمسائے ملک میں گاندھی خاندان، وہ ابھی تک ان کے فیملی چل رہی ہے. تو یہ تو ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ان پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہو تو معاملات بہتر ہوں گے. خاصے کا مطلب یہ نہیں کہ کروں گا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.